अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद पूरी दुनिया के मीडिया में बलूचिस्तान और इसके मसाइल ज़ेर बहस हैं। पाकिस्तान के अंदर भी इस हमले के बाद वफाक की बलूचिस्तान मुतल्लिक पॉलिसीज़ पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। हत्ता कि बलूचिस्तान के साबिक वज़ीर आला अख्तर मेंगल, जो कि हमेशा हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं, अब बलूचिस्तान के हालात से दिल बर्दाश्ता हो गए हैं। बलूचिस्तान के सियासतदान एक अरसे से ये दुहाई दे रहे थे कि बलूचिस्तान का मसला बंदूक से नहीं बल्कि संजीदा और बामायने मुज़ाकरात से ही हल हो सकता है, पर दहशत गर्दी की इस नई लहर ने मामलात को मज़ीद पेचीदा कर दिया है। इस हवाले से बात करेंगे एक ऐसे सियासतदान से जो बलूचिस्तान के वज़ीर आला रह चुके हैं और कई दिहाइयों से अमन के लिए कोशिशें कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान और नेशनल पार्टी के सरबराह डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मालिक बलोच साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सवाल यह है कि अब हम इस नहज पे आ गए हैं कि इतना बड़ा दहशतगर्दों का हमला हुआ है ट्रेन के ऊपर। आप मुझे बताइए कि अब आप हल कहाँ देख रहे हैं? आप समझते हैं कि मसाइल का हल ढूंढने के लिए अब वफाक को क्या करना चाहिए? शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ कि कल जो जाफर एक्सप्रेस का जो वाक़या हुआ है वो यकीनन हर जिंदा इंसान दोस्त इंसानों के लिए एक जो है ना अलमिया से कम नहीं है। हम जितना भी इंसान दोस्त और कौम दोस्त लोग हैं, हम बेगुनाह लोगों की इलाक़तों का मज़म्मत करते हैं और हम समझते हैं कि बेगुनाह लोग चाहे जिस जहाँ का हो, जिस कौम से हो, वो बेगुनाह ही होता है। दूसरी, जहाँ तक आपकी सवाल का ताल्लुक़ है, तो मैं समझता हूँ कि ये अभी तक इस्लामाबाद का और बलूचिस्तान का जो अशरफिया है उनका माइंडसेट चेंज नहीं हुआ है। वो बलूचिस्तान के मसले का हल सिर्फ़ और सिर्फ बंदूकी समझते हैं, जो ये उनकी भूल है। अब देखें ना, 2-2.5 दिहाई बीत चुकी है, रोज़ बरोज़ हालात ख़राब हो रहे हैं और कोई संजीदगी से नहीं सोच रहा है कि बलूचिस्तान के मसले को हम किस तरह हल कर लें। और मैं नहीं समझता हूँ कि ये जो है ना गोली के बग़ैर जो है ना इस मसले को हल करने के बारे में सोच रहे हैं। ये बड़ी बदकिस्मती है हमारी, जो हम बलूचिस्तान में रह रहे हैं। यहाँ के हालात का हमें बखूबी इल्म है कि हम महीना भर हमारे जितने रास्ते हैं जो इंटीरियर बलूचिस्तान को जाते हैं, जो कराची को जाते हैं, जो जोब के रास्ते, सारे बंद पड़े हुए हैं। लापता अफराद का इशू बहुत बड़ा इशू है, यहाँ पे रास्ते बंद हैं, लेकिन कोई हुकूमत इससे मस नहीं हो रहा है। वो अपने करप्शनों में लगे हुए हैं और बलूचिस्तान के अवाम का कोई पुरसान हाल भी नहीं है। तो ये सूरत हाल है यहाँ का। इस वक्त आप जो है वो प्रोविंशियल असेंबली के एक अहम रुकन हैं। आप समझते हैं कि ये जो हुआ है ये एक सिक्योरिटी लैप्स है? देखिए, मैं कहता हूँ कि तमाम बलूचिस्तान में सिक्योरिटी लैप्स जितना भी हो, देखें ना, अगर आप जितने भी फोर्सेस बढ़ाएंगे इससे मसला हल नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे जो बलूच मिलिटेंट है वो इतना जो है ना फैल गए, इतना मुनज़्ज़म हो गए हैं कि आप इस मसले को डायलॉग के ज़रिए हल कर सकते हैं। आप जितना फोर्सेस FC लगाओ, आर्मी लगाओ, ये मसला जो है ना हल नहीं होगा। जो मेरा अपना तजुर्बा यही है 2-2.5 सालों में, 2-2.5 दिहाइयों में। आपने तो बड़ी काविशें की कि जी मुज़ाकरात हो जाएं, बातचीत हो जाए, मगर क्या आप समझते हैं कि जिस नहज पे वो पहुंच गए हैं और उन्होंने इतने बड़े पैमाने के ऊपर असला भी उठाया है, अब तो जिसे कहते हैं हलाकतें भी हो रही हैं, सिविलियंस की हलाकतें हो रही हैं, तो आप समझते हैं कि मुज़ाकरात के लिए वो आमादा होंगे, या आप समझते हैं कि मुज़ाकरात उनके साथ करने भी चाहिए जिन लोगों ने बंदूकें उठाई हुई हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि उस वक्त मुज़ाकरात 60-70% मसले हल हो चुके थे, लेकिन जो हमारे बहुत से इस्टेब्लिशमेंट के कॉर्नर थे उन लोगों ने इसको वीटो किया। वो एक मौका था जहाँ पे ये मसले
بہتر ہو سکتے تھے. اب تو حالات بہت خراب ہو گئے ہیں. اب مجھے نہیں لگتا ہے کہ ملیٹنٹ بھی مذاکرات کر لے, لیکن یہ کہ کچھ کانفیڈنس بلڈنگ عمل اگر ہم شروع کر لیں تو اس سے بتدریج حالات بہتر ہوں گے. ابھی تو یہ کہ ہم ہمارے زمینی جو وہ ہیں منقطع ہیں, وہ جاتے ہیں کہیں پہ ایک ایک دن دو دن بیٹھ کے قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اب تو آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ مذاکرات وہ ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ کانفیڈنس بلڈنگ کر لیں اور مذاکرات کے لیے بار بار اپروچ کریں. آپ نے کہا کہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز آپ کریں, آپ کے دماغ میں کیا ہیں وہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز جو ہونے چاہیے جس سے امن آ جائے بلوچستان میں؟ پہلے تو یہ کہ لاپتہ افراد کے مسئلہ کے حل کر لیں. دوسرا یہ ہے کہ بلوچستان کے جو نوجوان ہیں بے روزگار ہیں ان کو روزگار میرٹ کی بنیاد پہ دے دو. پوسٹیں آپ میرٹ پہ رکھیں, پبلک سروس کمیشن کو آرگنائز کریں, بلوچستان میں ڈیولپمنٹ شروع کر لیں, انفراسٹرکچر بنا لیں. وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بلوچستان کے عوام کا جو نمائندہ ہے اس کو آپ اسمبلیوں میں آنے دیں. یہاں تو میڈم بالکل جس لوگوں نے الیکشن جیتا ان کو تو نہیں چھوڑا نا. پتہ نہیں ہم جیسے ایک دو لنگڑے لولے کیسے آ گئے ہیں, لیکن یہ کہ باقیوں کو تو ہماری 10 12 سیٹیں تھی ان کو لے گیا ہے. مطلب ایسے لوگ کامیاب کرائے جو ایلین تھے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک الیکشنز ہونے چاہیے بلوچستان میں, صحیح جو عوام کے نمائندے ہیں ان کو اسمبلیوں تک پہنچنے نہیں چھوڑیں گے, عوام میں محرومیاں بڑھتی جائیں گی. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ری الیکشن ہونا چاہیے بلوچستان میں فی الفور؟ نہیں, ری الیکشن کا کوئی ایشو نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ مائنڈ سیٹ چینج کریں. ہماری جو اسلام آباد کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بلوچستان کے عوام کو ووٹ کا حق دے. اب اگر 10 دفعہ آپ الیکشن کرواؤ گے, اگر یہی حال رہا 2024 کا, تو اس الیکشن کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو رائٹ دے دو. جو عوامی نمائندے ہیں صحیح معنوں میں جن کو عوام ووٹ دیتی ہے وہ ان کو آپ اسمبلیوں میں چھوڑیں, ان کو تو چھوڑتے نہیں ہوں. اور اس دفعہ تو پورا ایکشن لگا ہوا تھا, مطلب تو کے حساب سے سیٹی بیچی گئی. آپ کو کیا امید ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت سے؟ اس وقت میاں نواز شریف جن کے ساتھ آپ نے جڑ کے کام کیا تھا وہ تو نہیں ہے وزیر اعظم, مگر ان کے بھائی شہباز شریف صاحب ہیں, ان سے کیا امید ہے؟ اور بلوچستان کے مسئلے پر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں وہ قابلیت ہے کہ وہ اس کو حل کر سکتے ہیں؟ میں تو ایمانداری سے میں اب پاکستان کی بڑی پارٹیوں سے بالکل مایوس ہو چکا ہوں. جو بھی آئے گا, مسلم لیگ, پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی, بلوچستان کو تو ان لوگوں نے سیکیورٹی فورسز کی حوالے کی ہے اور اس کو سیکیورٹی فورسز پہ چھوڑ دیا ہے کہ وہ جو کچھ کرتے ہیں کریں. ان کی کوئی یہاں پہ سے نہیں ہے. اور وہ بالکل جو ہے نا ان لوگوں نے کمپرومائز کیے بلوچستان کے ایشو پہ. آپ کوئی میسج دینا چاہیں گے ان نوجوان بلوچ کو جنہوں نے جو ہے اسلحے کا رخ کر لیا ہے, امن مذاکرات میں اب وہ یقین نہیں رکھتے اور انہوں نے اسلحہ اٹھا لیا ہے؟ میں تو صرف میری یہی ریکویسٹ ہے بلوچ ملیٹنٹ سے اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے کہ وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ آئیں, اور اس خون خرابہ سے کوئی فائدہ نہیں ملتا ہے. تو اگر وہ مذاکرات کریں تو شاید بلوچستان کا جو مستقبل ہے وہ زیادہ بہتر ہوگا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ ہم سے بات کر رہے تھے. بلوچستان کی وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں, بڑے ویل رسپیکٹڈ سیاستدان ہیں بلوچستان کے اندر, اور وہ پہلے بھی یہ بات کر رہے تھے اور آج بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ جو وائلنس ہے وہ ایک جواب نہیں ہے, وہ ایک سلوشن نہیں ہے. ہمیں ایونچولی جو ہے پولیٹیکل ڈائیلاگ کے ذریعے ہی مسائل کا حل ڈھونڈنا ہوگا. یہ بات کر رہے تھے عبدالمالک بلوچ, اور کہہ رہے تھے کہ آہستہ آہستہ وہ نالا ہوتے جا رہے ہیں جتنی بھی مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان سے. ناظرین چھوٹا سا وقفہ لیتے, وقفے کے بعد ہم پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک اہم لیڈر سے بات کریں گے بلوچستان کے مسئلے پہ اور دیگر مسائل پر. کہیں نہ جائیے گا, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے بلوچستان کے اوپر. ہمارے ساتھ تھے بلوچستان کے سابق وزیر اعلیٰ عبدالمالک بلوچ صاحب, جنہوں نے بڑی کچھ سخت باتیں کی ہیں, اور ہم چاہیں گے کہ آج وہ باتیں جو ہیں
پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر سیاستدان سینیٹر عرفان صدیقی کے سامنے رکھیں، چونکہ ان کا تجربہ بھی کافی بڑا ہے، کافی لمبا ہے سیاست کے اندر، اور انہوں نے قومی سیاست بھی بڑی قریب سے دیکھی ہے. بہت بہت شکریہ جی، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آن آر شو. اب ہم ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں عرفان صاحب جہاں پہ معاملات بہت پیچیدہ ہو گئے، خاص طور پہ بلوچستان کے حوالے سے. میں چاہوں گی کہ آپ دیکھیے کہ آپ کے پرانے دوست مالک بلوچ صاحب کیا کہہ رہے ہیں، دکھائیے. ایمانداری سے میں اب پاکستان کی بڑی پارٹیوں سے بالکل مایوس ہو چکا ہوں. جو بھی آئے گا، مسلم لیگ، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، بلوچستان کو تو ان لوگوں نے سیکیورٹی فورسز کی حوالے کی ہے اور اس کو سیکیورٹی فورسز پہ چھوڑ دیا ہے کہ وہ جو کچھ کرتے ہیں کریں. میں تو صرف میری یہی ریکویسٹ ہے بلوچ ملیٹنٹ سے اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے کہ وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ آئیں، اور اس خون خرابہ سے کوئی فائدہ نہیں ملتا ہے. تو اگر وہ مذاکرات کریں تو شاید بلوچستان کا جو مستقبل ہے وہ زیادہ بہتر ہوگا. عرفان صاحب، مالک بلوچ صاحب کو ہی آپ کی حکومت نے چنا تھا جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے کہ آپ بلوچوں کا مسئلہ حل کریں. آج وہ کھڑے ہو کے یہ کہتے ہیں کہ بندوق کی طرف نہ جائیے، آپ پھر سے ڈائیلاگ کا راستہ شروع کریں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ڈائیلاگ کا دروازہ مکمل طور پر بند ہو گیا ہے، یا ڈائیلاگ کا کوئی آپ کے اندر کوئی ایسی سوچ ہے کہ نہیں جی ڈائیلاگ ہونا چاہیے؟ بہت شکریہ منیزہ. مالک صاحب بہت سینئر اور بڑے بیلنسڈ سیاستدان ہیں، اور ہمارا انتخاب جو تھا میاں صاحب کا، اگر میاں صاحب کو اپنی پالیسیاں اپنے رفقا کے ساتھ جاری رکھنے کا موقع ملتا، میاں صاحب کے دور میں اس طرح کی کوئی انسرجنسی آپ بلوچستان میں نہیں دیکھ رہے تھے. اوورآل دہشت گردی آلموسٹ جو ہے وہ 90% ختم ہو گئی تھی. اپارٹ فرام اکانومی اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ جو مالک صاحب کہہ رہے ہیں، پہلا اور آخری حل تو یہی ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح آپ مل بیٹھیں، بات کریں اور مذاکرات کی میز پہ آئیں. انہوں نے کہا جی کہ اسٹیبلشمنٹ اور جو ادارے کے حوالے کر دیا گیا ہے، دونوں صورتیں ایسی ہیں. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کوئی بھی سیاسی حکومت جو سیاسی نظم و نسق ہے، سیاسی انتظام کاری ہے، وہ کسی دوسرے ادارے کے حوالے کر دے. اور کوئی دوسرا ادارہ، مثلا ہم کھل کے کہتے ہیں کہ فوج کو کوئی خوشی نہیں ہے کہ وہ آ کے بلوچستان کے اوپر بیٹھ جائے اور بلوچستان میں آ کے اس کا کیا اس میں مفادات کیا ہیں فوج کے. لیکن اگر انسرجنسی ہوگی، جیسے ابھی آج کل کا واقعہ ہے، ٹرین اغوا ہو گئی ہے، سینکڑوں لوگ چلے گئے ہیں، تو کون کرے گا؟ ہم تو نہیں کر سکتے، سیاستدان تو وہاں جا کے کچھ نہیں کریں گے نا. مسلح ادارے ہی کریں گے، مسلح افواج ہی کریں گی، جو کہ کر رہی ہیں، قربانیاں بھی دے رہے ہیں. تو کوئی نہ فوج خوشی سے جا کے کسی علاقے میں بیٹھتی ہے، نہ کوئی سیاسی حکومت خوشی سے چاہتی ہے کہ اس علاقے کو مسلح افواج کے حوالے. مگر عرفان صاحب، آپ سینٹ کا حصہ ہیں، جو سینٹ ہوتا ہے وہ ایک طرح سے یونائٹ کرتا ہے پورے پاکستان کو. کیا آپ مطمئن ہیں کہ جس طریقے سے بلوچ حکومت وہاں پہ چل رہی ہے، ان کی کارکردگی سے آپ مطمئن ہیں؟ دیکھیے، کارکردگی تو شاید ایک بڑا لفظ ہے. اس کارکردگی میں بہت سے پیمانے آتے ہیں، بہت سی چیزیں آتی ہیں. Have they dealt with this issue? یس، اگر کارکردگی سے جو آپ کا مطلب ہے معاملات کو سلجھانا، حالات کو ٹھیک کرنا، امن و امان کی صورتحال جو بنیادی طور پہ صوبوں کی ذمہ داری ہے سب سے بڑی، اس کے لیے جو مالک صاحب بات کر رہے تھے نا کہ بڑی جماعتیں، خاص طور پہ میں ان کی تائید کرتا ہوں. بڑی جماعتوں کو مل بیٹھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ کیا ان کے مطالبات کیا ہیں، یہ کیا چاہتے ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں نا کہ یہ پاکستان میں افراتفری اس وقت پیدا کر رہے ہیں، فسادات پیدا کر رہے ہیں، معاملات کو بگاڑ رہے ہیں. دے آر فارن فنڈیڈ. ان کو باہر سے پیسے مل رہے ہیں، پاکستان دشمن عناصر ان کی مدد کر رہے ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا. اب یہ ساری چیزیں اگر وہ کر رہے ہیں تو ان کا مقصد کیا ہے؟ کوئی محب وطن ہے اگر اور وطن کے اندر کوئی تبدیلی چاہتا ہے تو اس کے لیے تو جدوجہد کے بڑے میدان ہیں نا. سیاست ہوتی ہے نا، اسی لیے ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی بندوق اٹھا کے اور پیسہ لے کے کسی پاکستان دشمن ملک سے، ہتھیار لے کے کسی پاکستان دشمن ملک سے چڑھ دوڑتا ہے، تو بہرحال ان ساری چیزوں کے باوجود میں سمجھتا ہوں، جیسے ہم نے اے پی ایس پہ جو حملہ ہوا تھا
تو اس کے بعد ہم مل بیٹھے تھے، ساری سیاسی جماعتیں ملی کہ نیشنل ایکشن پلان ہم نے بنایا تھا، اس پہ نہیں عمل ہوا. وہاں بھی اب کوئی ونڈو اگر کھلتی ہے بات چیت کی، مذاکرات کی، ان عناصر کے ساتھ بے شک، تو اس کو ایکسرسائز کرنا چاہیے. لیکن دیکھیے اختر مینگل صاحب نے بھی، میں نے آپ کو ٹویٹ بھی پڑھ کے سنائی، ان کی ٹویٹ تھی وہ دل برداشتہ قسم کی ٹویٹ تھی. وہ آپ کی حکومت کے ساتھ رہے، وہ عمران خان صاحب کی حکومت کے ساتھ رہے، وہ چیف منسٹر رہے، وہ ہمیشہ سسٹم کے اندر رہے. اگر سسٹم کے اندر رہنے والے لوگ یہ آوازیں کس رہے ہیں اور بتا رہے ہیں آپ کو، تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دیر نہیں ہو گئی مذاکرات کے لیے؟ نہیں، دیر نہیں ہوگی. میں افسوس کا اظہار کروں گا کہ جو سسٹم کے اندر رہنے والے ہیں، جمہوریت پہ اور جمہوری قدروں پہ یقین رکھنے والے ہیں، انہیں اس طرح کی سچویشن میں آ کے اپنا وزن نہ چاہتے ہوئے یا نادانستہ طور پر بھی کسی دوسرے پلڑے میں نہیں ڈالنا چاہیے. ان کا وزن جمہوری قوتوں کے ساتھ رہنا چاہیے، محب وطن عناصر کے ساتھ رہنا چاہیے، حکومتوں کے ساتھ ہو یا نہ ہو لیکن ملک کے ساتھ ضرور رہنا چاہیے. اچھا، اگر میں میاں نواز شریف صاحب کی بات کروں، چونکہ آپ تو ان کے بہت قریب رہے ہیں اور آپ ہیں ابھی بھی ان کے قریب. نواز شریف صاحب اب صدر بن گئے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے. قومی سیاست کو شاید ان سے بہتر اور کوئی نہیں جانتا. پاکستان کے سب سے پرانے سیاستدان، اتنے بڑے پیمانے پہ انہوں نے یہاں پہ حکمرانی کی ہے، 3 دفعہ وزیر اعظم، 4 دفعہ وزیر اعظم بنے. اب وہ بالکل خاموش ہیں. ہم ان کو شاذ و ناظر ہی ادھر دیکھتے ہیں. اس دن زرداری صاحب نے ایک خطاب کیا، ادھر بھی میاں نواز شریف صاحب نہیں آئے. پاکستان میں اتنے بڑے معاملات ہو رہے ہیں، اس کے اوپر نواز شریف صاحب خاموش کیوں ہیں؟ اور اب نواز شریف صاحب کا رول اب مستقبل میں کیا دیکھتے ہیں؟ کیا یہی ہوگا کہ پاکستان مسلم لیگ نون ول بی لیڈ بائی شہباز شریف ان دا سینٹر، اور میاں صاحب جو ہیں وہ کنٹین ہو جائیں گے پنجاب میں؟ دیکھیے، یہ سوال پوچھا جاتا ہے اور مسلسل پوچھا جاتا ہے، لیکن میں جب سوچتا ہوں کہ اس سوال کے پیچھے کیا محرکات ہیں. نواز شریف صاحب عمر کے اس حصے میں ہیں جہاں انسان آرام سے بیٹھنا چاہتا ہے. گھر میں ہر انسان کی ایک پرائیویٹ لائف ہوتی ہے نا. وہ جیلوں میں وقت گزارا، ان صدمات. آپ کے ہم عمر نہیں ہے. سن لیں مجھ سے شاید چھوٹے ہیں وہ، لیکن ہمیں انہوں نے ٹاسک دیا ہوا ہے اور ہم ان کے کام کو آگے بڑھا رہے ہیں نا. ہم نواز شریف ہیں چھوٹے چھوٹے. تو اس لیے وہ میں یہ اسی طرف آ رہا تھا کہ ایک صوبے میں ان کی حکومت ہے، بڑے صوبے میں ان کی بیٹی وہاں پہ وزیر اعلیٰ ہیں. پاکستان میں ان کے بھائی جو ہیں وہ وزیر اعظم ہیں. اب یہ کہنا جی کہ میاں صاحب کیوں نہیں کچھ کر رہے، میاں صاحب سے کیا ہم توقع رکھتے ہیں؟ کیا کریں؟ چونکہ نیشنل اسمبلی کا تو حصہ ہیں، الیکشن تو لڑکے آئے، وہ ایم این اے بنے. آئیں بولیں ایک طریقہ ہے. اگر وہ نہیں آ پاتے یا ان کی صحت کے کچھ ایشوز ہیں یا اور کوئی ترجیحات ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سیاست سے نہ. ابھی مجھے معلوم ہے ذاتی طور پہ کہ کم از کم 150-200 کے قریب انہوں نے جو مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان سے ملاقاتیں کی ہیں. ان میں ممبران قومی اسمبلی بھی ہیں، ممبران صوبائی اسمبلی بھی ہیں، ٹکٹ ہولڈرز بھی ہیں. ایک امپریشن جا رہا ہے عرفان صاحب، جو لوگ یہ بات کریں کہ جی میاں صاحب جو ہیں وہ پنجاب کی سیاست تک اپنے آپ کو محدود رکھیں گے، وہ وفاق کی سیاست کو نہیں دیکھیں گے. کیا یہ درست ہے کہ یہ فیصلہ کیا گیا؟ کوئی درست نہیں ہے، اس لیے کہ وفاق کے اندر بھی ان کے وزیر اعظم جو فیصلہ کرتے ہیں، جو بڑا فیصلہ کرتے ہیں، چاہے وہ کابینہ سازی کا ہو یا اور اس طرح کا ہو، میاں صاحب اس میں شریک ہوتے ہیں. میاں صاحب پوری طرح شریک مشاورت بھی ہوتے ہیں اور ان کا حرف جو ہے وہ حرف آخر بھی ہوتا ہے. اس لیے وہ سیاست سے باہر نہیں ہے. وہ آپ کو دکھائی نہیں دیتے یا سنائی نہیں دیتے یا وہ جلسوں میں نظر نہیں آتے یا جلوس. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سیاست سے دستکش ہو کر گوشہ گیر ہو گئے. وہ سیاست کے اندر دخیل ہیں اور پوری طرح اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. تو فیوچر میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اور بھی زیادہ ایکٹیو ہوں. یقیناً. آل رائٹ، یہ بڑی آپ نے دلچسپ بات کی. آپ کیونکہ فارن ریلیشنز کمیٹی کے چیئر پرسن بھی ہیں سینٹ کے اندر، تو آپ سے یہ بھی پوچھنا ہے امریکہ کے اور پاک امریکہ تعلقات کے اوپر، اور جو یو ایس بین کی بات ہو رہی ہے اس پہ بھی بات کرنی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جو معاملات بگڑتے جا رہے ہیں اس پہ بھی آپ سے پوچھیں گے. چھوٹا سا وقفہ لیتے، وقفے کے بعد پھر سے حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر سینیٹر جناب عرفان صدیقی صاحب. عرفان صاحب، آپ جو ہیں سینٹ کی جو کمیٹی ہے آن فارن ریلیشنز اس کے چیئر پرسن ہیں. اب یہ بات ہو رہی ہے
کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن پاکستان کے اوپر پابندیاں لگانے جا رہی ہے, سفری پابندیاں لگانے جا رہی ہے, اور اس کے اندر اگر وہ مکمل بین نہیں لگائیں گے تو پارشل لگا دیں گے, ویزا لینا بہت مشکل ہو جائے گا. آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے, اس طرح کی جو خبریں آ رہی ہیں, ابھی کوئی فارملی نہ تو انہوں نے کوئی اناؤنسمنٹ ایسی کی ہے, نہ ہی پاکستان کے ساتھ کوئی سفارتی سطح پہ اس طرح کا کوئی میسج انہوں نے کنوے کیا ہے, نہ پاکستان گورنمنٹ کو بتایا ہے کہ ہم یہ ڈیسیژن لے رہے ہیں, اور نہ ہی انہوں نے یہ ڈیسیژن ابھی لیا ہے. پریس رپورٹس ہیں, میڈیا رپورٹس ہیں اس طرح کی, لیکن اس معاملے میں دفتر خارجہ جو ہے وہ پوری طرح باخبر ہے, اور دفتر خارجہ نے جو امریکہ کے اندر متعلقہ ادارے ہیں امریکہ کے, وہاں تک بھی اپنی رسائی کی ہے, اپنے کنسرن پہنچائے ہیں, معلومات حاصل کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ ابھی تک کوئی حتمی طور پہ کوئی فیصلہ ابھی نہیں نہ ہوا. انہوں نے کوئی حتمی فیصلہ کیا ہے, نہ ظاہر ہے کہ پھر ہم تو جب ان کا فیصلہ ہوگا تو اس کے رد عمل میں کوئی بات ہوگی. اب اپنے کولیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں. وہ جو 6 کنالز کا مسئلہ ہے کہ جی انہوں نے دریائے سندھ سے وہ 6 کنالز نکالے ہیں, آپ تو ادھر ہی تھے جب صدر زرداری صاحب نے خطاب کیا جوائنٹ پارلیمنٹ سیشن سے, تو انہوں نے اس کا ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہوگا. یہاں تک بلاول صاحب نے کہہ دیا کہ ہم تو پھر حکومت سے ہی نکل جائیں گے. آپ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں بآسانی سے اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں, مگر آپ اس کا اجلاس کیوں نہیں بلا رہے؟ اس کا اجلاس ہو جائے گا. سی سی آئی کا اجلاس ہونے میں کافی دیر کر دی. کوئی ٹیکنیکل مسائل تھے, وہ اجلاس ہو جائے گا. سر ٹیکنیکل مسائل کیا تھے؟ لیکن میں تفصیلات کی میرا خیال ہے کہ گنجائش نہیں ہے ابھی. میں نہیں چاہتا ہوں کہ معاملہ کوئی کمپلیکیٹڈ ہو. ہمارے پیپلز پارٹی کے کنسرنز جو ہیں ان کو ضرور دیکھنا چاہیے. پیپلز پارٹی سے زیادہ اور بھی سندھ کے اندر آوازیں اٹھ رہی ہیں, ان کو ضرور دیکھنا چاہیے. لیکن میں تو اپنا سینٹ کے اندر بھی اس پہ جب گفتگو ہوئی تو میرا تو نقطہ نظر یہ ہے, اور جو احسن اقبال صاحب بھی بارہا بیان کر چکے ہیں, کہ سندھ سے کوئی نہر نہیں نکل رہی. اچھا جی ہاں, اور یہ واضح کیا جا چکا ہے کہ جو ایلوکیشن آف واٹر ہے سندھ کی, اس کے اندر ایک قطرہ جو ہے اس میں کمی نہیں آ رہی. لیکن اینی ہاؤ ان کی اپنی دلیل ہے, ہماری اپنی دلیل ہے. اس کا حل جو ہے ایک ادارہ جاتی سطح پہ ہونا ہے. وہ انشاءاللہ ہو جائے گا. جہاں کانسٹیٹیوشن موجود ہو, ادارے موجود ہوں, قانونی طریقہ کار موجود ہو, وہاں میرا خیال ہے احتجاج کی گنجائش کم ہو جاتی ہے, وہ مسائل حل ہو جاتے ہیں. نہیں, آپ نے درست کہا, جہاں آئین ہو, قانون ہو. یہی سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہی تھی. ایکسٹریڈیشن جو ابھی حال ہی میں ہوئی ہے ایک آئیسس کے سربراہ کی امریکہ میں, جس کو امریکہ نے بہت سراہا ہے, آپ نے ہمیشہ پارٹی کے طور پہ آپ نے ہمیشہ کنڈیم کیا جب جنرل مشرف یہاں سے لوگ بھیجتے تھے امریکہ. تو اب کون سے قانون کے تحت اس کو ایکسٹراڈائٹ کیا گیا ہے امریکہ؟ دیکھیے, قوانین اس معاملے میں مجھے نہیں معلوم کہ کوئی موجود ہیں یا نہیں ہیں, لیکن یہ ایک پریکٹس رہی ہے, مشرف سے پہلے بھی رہی ہے, جمہوری حکومتوں میں بھی رہی ہے. میں اب نام نہیں لینا چاہتا, لیکن رہی ہے. مشرف کے دور میں تو ایک نیا سسٹم انہوں نے وضع کر لیا نا, اور ایک معاہدہ کر لیا. سینکڑوں کی تعداد میں بھیجے تھے, سینکڑوں کی تعداد میں بھیجے, اور ان کے پیسے بھی لیے. آج بھی دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان دہشت گردی کا نشانہ بھی ہے, اور دہشت گردوں کی پناہ گاہیں بھی ہیں, جو کہ نہیں ہیں ہمارے. ہم تو خود دہشت گردی کا نشانہ ہے. ایسے میں اگر ایک دہشت گرد جو نون دہشت گرد ہے وہ گرفت میں آتا ہے, وہ پکڑا جاتا ہے, اس نے کرائم یہاں نہیں کیا ہے, اس کا کرائم جو ہے وہ امریکہ میں ہوئے ہیں یا روس میں ہوئے ہیں یا دوسرے علاقوں میں ہوئے ہیں. ہماری جو حکومت ہے یا جو بھی فیصلہ ساز قوتیں ہیں وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں جی اوکے اس کو دے دیں. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات کے اندر ہمیں ایک فرد کے لیے جو مطلوب فرد ہے اس کے لیے ہمیں کوئی جنگ آزمائی کا طریقہ کرنا چاہیے یا ڈٹ جانا چاہیے جی کہ ہم یہ نہیں دیں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس طرح کے جو کمپرومائزز ہیں نا ریاستوں اور حکومتوں کے درمیان, یہ ہوتے رہتے ہیں, یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. اب آپ آ جائیں, چونکہ آپ اس کمیٹی کا حصہ بھی تھے جنہوں نے مذاکرات کی تھی پی ٹی آئی کے ساتھ. خیر وہ مذاکرات ہوئے ہی نہیں, لا حاصل سی ایک کمیٹی بن گئی تھی. مگر اب پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ جی عید کے بعد ہم پھر سے احتجاج کا سلسلہ جاری کریں گے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا وہ کمیٹی, آپ ممبر تھے, کیا آپ لوگوں کے کوئی مذاکرات پس پردہ چل رہے ہیں, یا آپ چاہیں گے کہ بات چیت ہو اور عید کے بعد جو ہے یہ لوگ احتجاج کی طرف مت جائیں؟ ہماری تو خواہش ہوگی. دیکھیں نا, ملک کس طرح کے مسائل کا شکار ہے. دہشت گردی ہمارے لیے بہت بڑا ایک چیلنج بن چکی ہے.
معاشی جدوجہد میں ہم الگ لگے ہوئے ہیں, باہر سے سرمایہ کاری لانے میں ہمیں مشکلات ہیں اس دہشت گردی کی وجہ سے. دیز آر دا ایشوز. ہم تو چاہیں گے کہ ان ایشوز پہ توجہ مرکوز ہو, اور یہ ڈھول ڈمکا جو روز ہو جاتا ہے, کبھی ڈی چوک میں ہو رہا ہے, کبھی یہ ختم ہو. ہم اس وقت بھی یہی چاہتے تھے جب وہ آئے, ہم بڑی سیریسلی بات کر رہے تھے, بیچ میں چھوڑ کے وہ نکل گئے, خود ہی نکل گئے. آپ ان کے پاس کوئی, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کس لیے وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں. ان کے مقدمات عدالتوں میں لگے ہوئے ہیں, سزائیں ہو رہی ہیں, بری ہو رہے ہیں, ضمانتیں ہو رہی ہیں, معاملات چل رہے ہیں نا. وہ خود بھی کہتے ہیں کہ ہمیں ڈیل نہیں چاہیے, ہمیں ڈیل نہیں چاہیے, ہم بہادر ہیں, بڑے دلیر ہیں, جری ہیں, ہم ڈٹ کے جیلیں کاٹیں گے, پروسیس کے ذریعے باہر آئیں گے. پھر کیا ہے, کبھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف چاہتے ہیں. میں ایک بات یہاں مگر احتجاج تو وہ کریں گے, تو پھر حکومت کا کیا احتجاج اس لیے کریں گے کہ انہیں اس کے علاوہ کچھ آتا نہیں ہے. دے آر میڈ فار احتجاج, اور اس طرح کا احتجاج جس کی مثالیں آپ کی جمہوری تاریخ میں نہیں ملتی ہیں. 9 مئی نہیں ملتا ہے آپ کو, 26 نومبر آپ کو نہیں ملتا ہے, آپ کو یہ خطوط نہیں ملتے ہیں. 30 سال جیلیں کاٹی ہیں لوگوں نے. لوگ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ حکومت اسے قابو کیسے کرے گی. حکومت کو قابو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, دے آر فنشڈ. اب آپ دیکھیے گا جو انہوں نے احتجاج کیے ہیں نا, کتنے لوگ نکلے ہیں ان کے ساتھ. تو عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے یہ کوششیں ہیں. کبھی وہ ایک دروازہ کٹاتے ہیں, کبھی دوسرا, اور کوئی ایجنڈا نہیں ہے. کسی اور کا ایسا گناہ بتا دیں. میں نے کہا نا 30 سال لوگ قید رہے ہیں, 35 سال باچا خان جیل میں رہے ہیں. کسی نے یہ حرکتیں کی ہیں, کسی نے خط لکھے ہیں IMF کو. ہم آج بھی مذاکرات کر سکتے ہیں, ہم نے یہ نہیں کہا ہے کہ اب آئندہ مذاکرات نہیں کریں گے. بٹ اف دے آر سیریس انف, اگر وہ سنجیدگی سے بات کرنا چاہتے ہیں تو آئیں کریں. نہیں کرنا چاہتے, آپ کو نہیں لگتا کہ وہ سنجیدگی سے بات نہیں ہے. دے آر ناٹ میڈ فار مذاکرات منیزا, وہ بنے ہی نہیں ہیں. وہ سیاست کے لیے, جمہوریت کے لیے, پارلیمانوں کے لیے, ایوانوں کے لیے نہیں بنے ہیں. وہ بنے ہیں سڑکوں اور چوراہوں کے لیے. جی عرفان صاحب, آخر میں آپ 2 ہیٹس پہنتے ہیں. ایک تو آپ سیاستدان بھی ہیں, مگر آپ صحافی بھی ہیں اور رہے ہیں. اس وقت لوگ کہتے ہیں کہ صحافت کے لیے بہت مشکل وقت ہے پاکستان کے اندر. اگر آپ سیوکس کا رپورٹ دیکھیں ہیومن رائٹس کے اوپر, تو پاکستان جو ہے وہ آج افریقہ کے ملک کانگو کے ساتھ جا کے ان کو کھڑا کر دیا گیا ہے, اور اس کے اندر پیکا امینڈمنٹ بل کی بھی ذکر کیا گیا ہے. پھر ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے کوئی 8 ایسے اینکرز ہیں جن کو آف ایئر کر دیا گیا ہے. آپ ضرور کہیں گے کہ جی ٹھیک ہے, یہ معاملات مالکان کا ہے, مگر ایک فریڈم آف ایکسپریشن کی فضا بناتی ہے حکومت, وہ فضا نہیں بن سکی. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے آپ کی حکومت کی جو ریپوٹیشن ہے اس کو ٹھوس پہنچتا ہے, اور اس کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ فریڈم آف ایکسپریشن کی فضا اچھی رہے صحافیوں کی؟ جی ٹھیک کہتے ہیں آپ, میں ایگری کرتا ہوں آپ کی بات سے. فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے اس کو نہ صرف ہونا چاہیے, جیسے انصاف کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ انصاف ہونا بھی چاہیے اور ہوتا ہوا دکھائی بھی دینا چاہیے, اسی طرح فریڈم جو ہے آپ اس کے بارے میں 1000 باتیں کریں, مجھے اس پہ کوئی قدغن ایس سچ نظر نہیں آتی ہے کہ جو بات آپ کہنا چاہیں آپ کو کوئی روک دے کہ یہ بات نہ کرو. ایسا نہیں ہے. لکھا جا رہا ہے, میں صبح کوئی 8-10 اخبار دیکھتا ہوں, اتنے سخت کالم لکھے جاتے ہیں. ڈان کو آپ کوئی ایڈ ہی نہیں دے رہے؟ نہیں, وہ اب جزیات کی طرف آئیں گے تو اس کی شاید کچھ اور وجوہات ہوں گی. دیکھیں نا, ایڈ ہونا اب یہ ایک تلخ بات ہو جاتی ہے. ایڈ کو ہم استحقاق بنا لیے. دیکھیں نا, ایڈ جو ہے وہ میں ایک پنشمنٹ کے طور پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے, اسی لیے ہے نا, وکٹمائز کیا جاتا ہے ایسے اداروں کو. اسی لیے ہے نا کہ یہ چیز ہماری تاریخ میں انعام اور اکرام کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے اور پنشمنٹ کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے. ایک آلہ ہے نا حکومتوں کے ہاتھ میں, مگر فضا نہیں بن سکتی. فضا دیکھیے, فضا ایک تو ہوتا ہے پروپیگنڈا. ہم پروپیگنڈا بے تحاشا کرتے ہیں کہ جو آزادی میں کتنے لوگ پیکا کے تحت پکڑے گئے ہیں مجھے بتائیں. سر بہت سارے, نہیں بہت سارے, کم از کم نہیں, جن کے لیے یہ پیکا بنا ہے وہ پکڑے جائیں گے, انہیں پکڑے جانا چاہیے. وہ پاکستان کو خراب کر رہے ہیں, قومی سلامتی کو خراب کر رہے ہیں, کسی کے سر کے اوپر کسی کی پگڑی لگا رہے ہیں, کسی کے دھڑ کے اوپر کسی کا سر لگا رہے ہیں. دے مسٹ بی پنشڈ جن کے لیے یہ بنا ہے. میں آپ جیسے ریگولر اور ٹریڈیشنل اور پروفیشنل جو صحافی ہیں ان میں سے کتنوں پہ لگائیے. یہ لگے گا سر, ابھی تو شروعات ہے. لگے گا نہیں, لگے گا, آپ کا خدشہ ہے نا. میں نے اس دن بھی, آپ میٹنگ بھی آئی تھی, میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ لگے گا تو میں سب سے پہلے آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا. یہ لگے گا کہہ کے آپ چابک اٹھاتے ہیں, حکومت کو مارنا شروع کرتے ہیں. بھائی جب لگے گا تو چابک ماریں. ابھی تو نہیں. اب جہاں تک یہ ہے کہ جی اس کو آف ایئر کر دیا, یہ کر دیا, اب مالکان ہیں آپ کے,
ان مالکان کے بارے میں ترجیحات ہوتی ہیں، پروگرام ویسے ہی بند ہو جاتے ہیں کہ جی آپ کا پروگرام نہیں چل رہا ہے، آپ کو اشتہار نہیں مل رہے ہیں، فلاں کو آف کر دو، فلاں کو ٹائم، فلاں کو پیک ٹائم پہ لے جاؤ. آپ کو آفر کرنا پڑے گا چونکہ پریشر ہے. ایوری تھنگ از نارمل، ایوری تھنگ از نارمل، ایوری تھنگ از نارمل. یہ آپ کا خوف ہے کہ ایسا ہوگا، یہ خوف نکال دیں، نہیں ہوگا انشاءاللہ. اور ہماری کوئی ایسی تاریخ نہیں ہے جس طرح کے ماضی میں بعض حکومتوں کی رہی ہے. میں نے اس دن بھی آپ سے کہا تھا کہ آپ لوگوں پہ یہ تو آپ کو ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے کہ جی یہ قبیلہ جو ہے جو صحافت کے نام پہ صحافت کی قدروں کو مجروح کر رہا ہے، صحافت کے نام پہ غلاظت پھیلا رہا ہے، اس کے خاتمے کے لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہو. اگر قانون جو ہے وہ صاف اور شفاف ہوگا تو ہم ضرور حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور اگر وہ فیئر ٹرائل کے اوپر اترے گا تو ضرور، اور لوگوں کی بنیادی انسانی حقوق کو رکھے گا. میں تو چیلنج کرتا ہوں نا، آپ کو چیلنج کر رہا ہوں نا کہ ایک صحافی کا نام لیں جس کو اس قانون کے تحت ہم نے پکڑ لیا. نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، اور آئندہ بھی نہیں ہوگا. جہاں، اور دوسری بات بھی میں بتا دوں کہ اگر کسی کو پکڑنا ہوتا ہے، کسی کو جکڑنا ہوتا ہے، کسی کو جیل میں ڈالنا ہوتا ہے، تو ہمارے یہاں کسی قانون کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. یہ بات تو آپ نے درست کہی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ایسا وقت کبھی بھی نہ آئے. اور ماضی میں صحافیوں نے بہت برا وقت دیکھا ہے، اور اب بھی بہت سارے صحافی یہ کہتے ہیں کہ اتنا برا وقت شاید نہ آئے. اللہ کرے کہ آزادی اظہار رائے جو ہے اس کا پرچم لہراتا رہے. جمہوریت کی روح ہے جمہوریت کی. آپ نے بڑی خوبصورتی سے کہا. بہت بہت شکریہ عرفان صاحب. آلویز اے پلیجر ٹو اسپیک ٹو یو. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. منیزہ جہانگیر کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.